अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अल्लामा इकबाल के ऊपर है। अल्लामा इकबाल का क्या रोल था पाकिस्तान मूवमेंट में, उस वक्त के जो इरा था, जो उस वक्त के लोग थे, स्पेशली द मुस्लिम्स, उनकी क्या कैफियत थी अल्लामा इकबाल के टाइम पीरियड में। ये सारा हमने डिस्कस करना है। उसके बाद अल्लामा इकबाल का हमने रोल देखना है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, टू नेशन थ्योरी के अंदर। फिर इकबाल का जो रोल है उसका इम्पेक्ट देखना है कि सोसाइटी के अंदर क्या इम्पेक्ट आया। फिर उसके बाद हमने कुछ कोटेशंस डिस्कस करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए, पेपर्स के लिए। और लास्ट में हम पास्ट पेपर्स को देखेंगे कि पीएमएस के पास्ट पेपर्स में इकबाल के हवाले से कितनी मरतबा क्वेश्चंस है और उनकी नोयत क्या थी, कौन सी डायमेंशंस को उन्होंने कवर किया अल्लामा इकबाल के टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली एजुकेशन, अर्ली इंफॉर्मेशन अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। आप एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे और एक शायर थे, पोइट थे, फ़िलासफ़र भी थे आप, और एक सियासतदान भी थे। ये क्यों मैं इतना शार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये गैर ज़रूरी चीज़ है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अर्ली एजुकेशन इन सियालकोट, आपने अपनी जो इब्तदाई एजुकेशन है वो सियालकोट से हासिल की। ग्रेजुएट फ्राम लाहौर, हायर स्टडी उन्होंने कैम्ब्रिज से की, यूके से की, और मुनिच जो है जर्मनी का जो इलाका है वहाँ से की। अब आते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकबाल्स रोल इन सब कॉन्टिनेंट, इकबाल का सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रोल था, ठीक है ना। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था कि उस वक्त की सिचुएशन क्या थी कि जब अल्लामा इकबाल ने अपना रोल प्ले किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। पहला देखते हैं हम, कॉलोनियल रोल एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनियल रोल चल रहा था। कॉलोनियलिज्म हमने एक इरा देखा पूरा प्रीवियस सेंचुरी में, तो वो टाइम पीरियड चल रहा था और ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म कायम था, ब्रिटिश की हुक्मरानी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी सब कॉन्टिनेंट की, पॉलिटिकल डोमिनेशन थी ब्रिटिशर्स की। अगला पॉइंट है इसका, राइज ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। उस वक्त इंडिया के अंदर नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स भी राइज कर गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने देखी, वो बन गई थी। बाद में मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ पे एक मूवमेंट है सिल्क मूवमेंट, जो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, स्पेशली द रिलीजियस मुस्लिम्स लीडरशिप, वो ये कर रही थी। फिर हमने देखा कि मुस्लिम्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, बाद में हमने देखा कि मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म होती है। उसमें भी हमने देखा कि यंग जो इलीट है मुसलमानों की, या पढ़ी लिखी तादाद थी, पढ़ा लिखा तबका था, वो ज़्यादा एक्टिव हो गया था पॉलिटिक्स में। तो ये वो टाइम पीरियड था कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट भी राइज कर रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर हमने देखा कि कम्युनल टेंशन्स, मैं इसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ क्योंकि ये ताकि बच्चों को समझ आती रहे। कम्युनल टेंशन्स एंड रिलीजियस डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड थी, मुसलमानों के अपने अंदर भी थी, विद इन द रिलीजन भी थी, इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट भी थे, सिख थे वहाँ पे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, इनकी आपस में टेंशन्स थी, ये आपस में लड़ रहे थे। कम्युनल टेंशन्स भी थी, सेक्टेरियनिज़म भी अरूज पे था, इसके हिंदुइज़म के अंदर भी, मुस्लिम के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उस वक्त राइज कर रही थी। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिश ने तो सीधा सीधा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तकसीम करो और हुक्मरानी करो ये अपनाई हुई थी। हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले हिंदुओं पे हाथ रखा, फिर कांग्रेस के बाद बनने के बाद जब देखा कि हिंदू हाथ से निकल गए तो फिर उन्होंने मुसलमानों पे हाथ रखा, सर सैयद पे हाथ रखा, ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने पार्टीशन की बंगाल की, मतलब जहाँ जहाँ पे भी वो डिवाइड कर सकते थे उन्होंने इस खित्ते को डिवाइड किया और रूल किया इस खित्ते के ऊपर। पॉवर्टी यहाँ पे अरूज पे थी, इनइक्वालिटी जो थी उसका बोलबाला था, और एक्सप्लॉयटेशन हद से ज़्यादा थी। तो ये एक जिस तरह की माइजरी की कैफियत थी, इस तरह की इतनी खस्ता हाली थी। आगे देखते हैं,
ایمرجنس آف مسلم ایجوکیٹڈ کلاس. تو اس وقت مسلمانوں کے ایک ایجوکیٹڈ کلاس بھی تھی. سر سید اسکول آف تھاٹ سے جتنے بھی آئے تھے جو پڑھے تھے سر سید اسکول آف تھاٹ کے تھے, کوآپریٹو اسکول آف تھاٹ کے تھے, تو وہ سارے اب ایکٹیولی آ گئے تھے پولیٹکس میں. وہ کچھ مشہور بھی تھے, فیمس بھی تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک رول پلے کرنے کو تیار تھے پاکستان کی اسٹرگل کے لیے. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب اقبال نے اپنا رول پلے کیا پاکستان کی خاطر. اب دیکھتے ہیں اقبال کی کیا کنٹریبیوشن تھی. اقبال's کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان موومنٹ. اس کو دوبارہ میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. اب دیکھیں, اس کا پہلا ہے اقبال's فلاسفیکل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز. اقبال نے اپنی فلاسفی میں, ہم نے دیکھا اقبال نے ایک فلاسفی اپنی دی اپنی پوئٹری میں. امہ کا کانسیپٹ دیا کہ مسلم جو امہ ہے وہ اکٹھی رہے, اتحاد ہو ان میں, ٹھیک ہے نا. پھر انڈین نیشنلزم کی بات کی. پھر جب یورپ سے آئے واپس تو پھر ایک سیپریٹ مسلمانوں کے ہوم لینڈ کی بات کی اپنی شاعری کے اندر, پوئٹری کے اندر. تو مسلمانوں کو ایک انہوں نے جگایا. اقبال کی جو شاعری ہے اس میں مسلم کو اس نے شاہین کیا خطاب دیا ایک نوجوان کو. تو مسلمانوں کو پولیٹیکل آئیڈیاز دیے جس میں انہوں نے ترکی کی بات کی, عرب کی بات کی, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کے عروج کی بات کی. تو اس وقت کی سوئی ہوئی قوم کو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جگایا, ان کو ایک پولیٹیکل اویئرنیس دی اقبال نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال's آرٹیکولیشن آف ٹو نیشن تھیوری. آگے بہت ساری کوٹیشنز ہیں اقبال کی ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے. تو اقبال نے ٹو نیشن تھیوری کے آئیڈیا کو پروموٹ کیا کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں, اور کیونکہ ایک قوم کے لیے ایک ٹیریٹری کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے ان کو ایک الگ ٹیریٹری دی جائے. رول آف اقبال's پوئٹری اینڈ اسپیچز ان پروموٹنگ دا آئیڈیاز آف سیپریٹ ہوم لینڈ. ہم نے دیکھا خطبہ الہ آباد 1930, اس میں اقبال کی کیا پارٹیسپیشن تھی. مسلم لیگ کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے ان میں اس کی کیا پارٹیسپیشن تھی. اور یہ کہ اقبال کی جو پوئٹری تھی یہ سب کے سب تقریباً آلموسٹ نظریہ ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا قیام, مسلمانوں کو آزاد کروانا. الہ آباد کا ہم ایڈریس دیکھیں 1930 کا, پروپوزل فار دا کریشن آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مسلم. یہ ان کا مین متن تھا, مین تھیم تھا ان کے پورے ایڈریس کا, کہ یہ ایک پرپوزل تھا فار دا کریشن آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مسلمس. انگیجمنٹ ود مسلم لیگ میں رہے, مسلمانوں کے لیے کام کیا, جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. ایون کہ قائد اعظم ایک دو مرتبہ ڈس اپوائنٹ ہو کے ایبراڈ چلے گئے تھے, UK چلے گئے تھے, ان کو لیٹرز لکھے انہوں نے, ان کو واپس بلایا اور دوبارہ ایکٹیولی قائد اعظم جو ہے وہ کام کرنے لگ گئے پاکستان کی اسٹرگل کے لیے. ایڈوکیٹ آف مسلمز ریپریزنٹیشن اینڈ رائٹس. مسلمانوں کے یہ ایڈوکیٹ رہے, ہمیشہ ان کے اس کے لیے ترجمانی کرتے رہے مسلمانوں کے رائٹس کے لیے. کس کے ساتھ, برٹش کے ساتھ بھی, ہندوؤں کے ساتھ بھی, مسلم جو لیڈرشپ تھے, پڑھے لکھے غیور لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی. تو ود ان دا انڈین پولیٹیکل فریم ورک, انڈین پولیٹیکل فریم ورک میں بھی انہوں نے کافی زیادہ مسلمانوں کے لیے ورک کیا. اب ہے انٹلیکچوئل اینڈ مورل سپورٹ. اقبال نے ہمیشہ مسلمانوں کو انٹلیکچوئل اور مورل سپورٹ دی. موبلائزیشن آف مسلم آئیڈینٹی, مسلمانوں کو ایک شناخت دینے کے لیے انہوں نے اپنی پوئٹری میں بہت زیادہ ورک کیا, مسلمانوں کو انکریج کے لیے, ان کو جذبہ دلانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کی اسپرچویلٹی کو انہوں نے انکریز کیا. پھر دیکھتے ہیں کہ اقبال's ورک فار مسلم یونٹی, امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس اقبال کی پوئٹری کے اندر, تو وہ ایک الگ ورک ہے اقبال کا مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے. پروموشن آف اردو ایز اے یونیفائنگ لینگویج. اقبال نے اپنی جو شاعری اردو میں کی اس کا پراپر جو مقصد تھا وہ یہی کہ اردو کو پروموٹ کرنا, مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے, اکٹھا رکھنے کے لیے. یوز آف پوئٹری ان موبلائزنگ مسلمس فار پاکستانز موومنٹ. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی پاکستان کی موومنٹ کے لیے. تو یہ وہ ایفرٹس ہیں جو اقبال نے کی. ایون کہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں, یہ تو اقبال کی ایفرٹس تھیں. اب ہم اقبال کے جو کردار تھا, جو ان کی ایفرٹس تھی, اس کا کیا رزلٹ ہوا,
اس کو دیکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اقبال کی موومنٹ سے؟ موبلائزیشن آف مسلم جو تھے ان میں موبلائزیشن آئی، مسلمانوں کو ایک شناخت ملی، مسلمانوں نے اقبال کی پوئٹری کو سمجھا۔ ایون کہ آج تک پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا ہو، قوم کو بیدار کرنے کی بات ہو، قوم کو یونائٹ کرنے کی بات ہو، قوم کو ایک شناخت دینے کی بات ہو، تو ہمارے علماء، ہمارے پولیٹیشین سارے اقبال کی پوئٹری کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی شاعری آج بھی مشعل راہ ہے اس قوم کے لیے۔ مسلم نیشنلزم جو ہے وہ رائز کر گیا اقبال کے اس کردار سے، اس رول سے۔ ہز پوئٹری اینڈ پولیٹیکل ورک ہیلپڈ ان اچیونگ سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمز۔ اقبال کی پوئٹری نے اور ان کے پولیٹیکل جو کوششیں تھیں، اس چیز نے مسلمانوں کو ہیلپ کی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے۔ ہز ورک اسٹرینگتھن دا ٹو نیشن تھیوری، ان کا جو ورک تھا اس نے دو قومی نظریے کو مضبوط کیا۔ اقبال's کلیئر آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ، اقبال نے 1930 میں جو الہ آباد میں ایک خطاب میں بات کی، تو وہ ایک صاف ایک کلیئر آئیڈیا تھا کہ اقبال مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو آئیڈیا ہے، جو خواب ہے، وہ سچا ہے، کلیئر ہے اس حوالے سے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے، مسلمان ایک الگ ریاست میں رہیں گے۔ مسلم پولیٹیکل کانشیسنیس آئی مسلمانوں کے اندر، مسلمان جو ہیں وہ اویئر ہوئے، مضبوط کیا مسلمانوں کو پولیٹیکلی، مسلمانوں نے خود کو اقبال کی وجہ سے۔ ریکگنیشن آف اقبال ایز اسپرچول فادر آف دا پاکستان، آج بھی اقبال کو جو خطاب دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اقبال اسپرچول فادر ہے پاکستان کا، شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا اقبال کو۔ اچھا، یہ تھا امپیکٹ اقبال کا۔ انفارچونیٹلی اقبال پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے 1938 میں۔ تو یہ تھیں اقبال کی ایفرٹس، ان کا ورک، یہ سارا کچھ۔ لیکن یہ تو میں نے سرسری بتایا، ہم نے کسی چیز کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کوٹیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آگے کچھ کوٹیشنز ہیں جو کہ اقبال کے اپنے جو آئیڈیالوجی ہے، اقبال کا جو نظریہ ہے، وہ اس کو بھی شو کریں گی۔ یاد رکھیے گا، اقبال کا جب بھی آپ کویشچن لکھ رہے ہیں تو آپ اقبال کی پوئٹری بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کا ایک ورک ہے۔ چاہے آپ اقبال کی پولیٹیکل فلاسفی لکھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر، تو وہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اقبال کے یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اقبال کے پولیٹیکل موومنٹ کے اندر، یا اقبال کا کسی بھی ٹاپک میں کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اقبال کی شاعری ضرور لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی شاعری سے ہی ہم نے بہت ساری چیزیں ان کی اخذ کی ہوئی ہیں۔ فیض احمد فیض کی ایک کوٹیشن ہے اقبال کے بارے میں: اقبال's poetry has the power to awaken the spirit of resistance and resilience in the hearts of oppressed۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ جو اوپریسڈ پیپل ہیں ان کے لیے اقبال کی جو شاعری ہے ایک ریزسٹنس اور ریزیلینس شو کرتی ہے۔ پھر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہیں، یہ جو ہندو ہیں، ان کے جو فورتھ ون جو ان کی ہے آئیڈینٹی، جو ان کا سب سے ہی نچلا طبقہ ہوتا ہے، شودر، یہ ان کے جو ہیں ریپریزنٹیٹیو تھے۔ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اقبال's vision of a just and equitable society inspired millions of people to strive for a better future۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا جو ایک ویژن تھا اس نے ملین آف پیپلز کو سب کانٹیننٹ کے انسپائر کیا کہ آپ اچھے مستقبل کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ اچھا، حفیظ جلندری کی ایک کوٹیشن ہے: اقبال's میسج آف سیلف ڈسکوری۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری اقبال کے ٹاپک کے اوپر۔ اب سیلف ڈسکوری اینڈ سیلف ریئلائزیشن از اے ریلیونٹ ٹوڈے ایز اٹ واز ان ہز ٹائم۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ اقبال کی جو سیلف ڈسکوری ہے یا سیلف ریئلائزیشن ہے، اس کا اقبال کا آئیڈیا آف خودی، تو وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اقبال کے ٹائم پیریڈ میں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اقبال پوئٹری ہیز لیفٹ این ایور لاسٹنگ امپریشن آن دا مائنڈز اینڈ ہارٹس آف ملینز آف مسلمز۔ مولانا ابوالکلام آزاد بیسیکلی تو کانگریس سے تھے، وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی
مولانا ابوالکلام آزاد یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے اس نے انفلوئنس کیا، اور ایک ایسا انفلوئنس کیا لاکھوں لوگوں کو انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے، کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مستقل طور پہ ان کے دماغ میں بیٹھا۔ اگلی کوٹیشن ہے ایک قائد اعظم، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اقبال از نو مور امنگ اس، اقبال ہمارے درمیان نہیں ہے، بٹ ہیڈ ہی بین الائیو ہی وڈ ہیو بین ہیپی ٹو سے دیٹ وی ڈڈ ایگزیکٹلی وٹ ہی وانٹیڈ اس ٹو ڈو، کہ اقبال اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے کیونکہ ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ قائد اعظم کی کوٹیشن ہے۔ اٹ مینس کہ قائد اعظم اقبال کے نظریے کو لے کے چل رہے تھے۔ جواہر لال نہرو لکھتے ہیں، اقبال واز اے گریٹ پوئٹ، فلاسفر، تھنکر، بٹ ہی واز آلسو اے گریٹ پیٹریاٹ، نیشنلسٹ اینڈ اے گریٹ نیشنلسٹ۔ پیٹریاٹ جو حب الوطنی کا جذبہ رکھتا ہو، اپنے وطن سے محبت رکھتا ہو، تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اقبال واز اے گریٹ پوئٹ، فلاسفر اینڈ تھنکر، بٹ ہی واز آلسو اے گریٹ پیٹریاٹ اینڈ اے گریٹ نیشنلسٹ۔ جواہر لال نہرو۔ جب ہم اقبال کے بارے میں نیشنلزم پہ لکھیں گے تو یہ کوٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین لکھتے ہیں، اقبال واز ناٹ پوئٹ آف ایسٹ بٹ آلسو دا پوئٹ آف ہیومینٹی، اقبال صرف ایسٹ کے شاعر نہیں تھے بلکہ وہ انسانیت کے شاعر تھے۔ اقبال کی اپنی کوٹیشنز اب آگے آ گئی ہیں کیونکہ ہم نے انہی کی فلاسفی لکھنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گا، نیشن از نتھنگ بٹ دا یونٹی آف تھاٹس اینڈ دس یونٹی آف تھاٹ از پرووائڈیڈ بائی ریلیجیس آئیڈیالوجی۔ اقبال نے جو بات کی وہ کہتا ہے کہ ایک قوم اتحاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ربط قائم وہ کس طرح ہے، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، جس کا یہ شعر ہے، اقبال کا یہ شعر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قوم ہے وہ اتحاد سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو اتحاد ہے، یہ جو خیال ہے اتحاد کا، یہ ہمیں ریلیجیس جو آئیڈیا ہمارا مذہبی جو عقیدہ ہے، عقائد ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اقبال آگے لکھتے ہیں، وی آر مور ہوموجینیس دین اینی ادر نیشن ان دا انڈیا۔ یہ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں لکھا تھا کہ ہم اتنے زیادہ ہوموجینیس ہیں جیسا کہ دوسری اور قومیں ہیں انڈیا کے اندر، وہ اشارہ کر رہے تھے ہندوؤں کی طرف۔ اگلی کوٹیشن ہے ان کی، انڈیڈ مسلمز آف انڈیا آر اونلی پیپل ہو کین فٹنگلی بی ڈسکرائبڈ ایز اے نیشن ان دا ماڈرن سینس آف دا ورڈ۔ اقبال وہی دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، اس کی ٹو نیشن تھیوری کی، کہ مسلمز آف انڈیا ہیں جو وہ بالکل پرفیکٹلی ایک قوم جو کہ ماڈرن سینس ہے، ایک نیشن، اس پہ پورا اترتے ہیں۔ پھر آگے اقبال لکھتے ہیں، مسلم شوڈ ان ایکولی ڈکلیئر دیٹ دے ریگارڈ دیم سیلف ایز اے نیشن سیپریٹ فرام ادر نیشنز ان انڈیا۔ یہ دوبارہ اسی سیپریٹ اس پہ ہے۔ آئی ایم فلی کنونسڈ، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ بھی خطبہ الہ آباد کا ہے، آئی ایم فلی کنونسڈ دیٹ انڈین مسلمز ول الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ ہوم لینڈ ایز دے کین ناٹ لیو ود ہندوز ان یونائٹیڈ انڈیا۔ کیونکہ یہاں پہ اقبال لکھ رہے ہیں کہ میں مکمل طور پہ کنونسڈ ہوں کہ جو مسلمز آف انڈیا ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ میں رہیں گے کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر اقبال لکھتے ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب NWFP سندھ اینڈ بلوچستان املگامیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ، کہ یہ جو ویسٹرن پروونسز تھے مسلمانوں کے، جس میں سندھ تھا، پنجاب تھا، آج کا KP ہے اور بلوچستان ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ایک الگ دیکھ رہا ہوں، ایک سنگل اسٹیٹ کے طور پہ۔ تو ہوا بھی وہی کہ پاکستان ایسے ہی بنا۔ پھر آگے اقبال لکھتے ہیں، دا انفورسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف شریعہ اینڈ اسلام از امپاسبل ود آؤٹ مسلم اسٹیٹ۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اسٹیٹ ہوگی تو یہ ساری چیزیں انفورس ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں ہوں گی۔ ایکچولی ہی واز رائٹ۔ اگلی بات ہے ان کی، اگلی کوٹیشن ہے ان کی، وی شوڈ انفیوز اسلام ان آور انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائف وچ مائٹ بیکم ہیلپ فل فار اے اسٹرانگ کنٹری۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی کو انفرادی طور پر اور اپنی اجتماعی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی ہمارے لیے، کس میں، ایک الگ ملک بنانے میں۔
یہ کوٹیشن شاید آپ کو نظر نہ آئے پہلے، اب دوبارہ کلیئرلی دیکھ لیجئے. کچھ بچے اسکرین شاٹ بنا لے ہوتے ہیں، وہ بھی بنا لیں. اب آگے ہے ان کی ایک لاسٹ کوٹیشن پڑی ہوئی ہے میرے پاس. وہ کہتے ہیں اسلام از اے اسٹیٹ. جو اسلام ہے بیسیکلی اسلام خود ایک اسٹیٹ ہے. آگے دیکھیے، یہ پاسٹ پیپرز ہیں پی ایم ایس کے، یہ بہت زیادہ 4 پیپرز ہیں، 4 کویسچن ہیں. اٹ مینس کہ علامہ اقبال کا جو ٹاپک ہے اس ایریا سے ایگزامینر بار بار کویسچنز اٹھا رہا ہے. پہلا کویسچن ہم دیکھیں 2016 کا ہے پی ایم ایس کا. علامہ اقبال's presidential address 1930 at الہ آباد had paved the way for creation of Pakistan. علامہ اقبال کی جو الہ آباد کا خطبہ ہے بیسیکلی وہی تو خطبہ ہے جس میں اقبال نے پاکستان کے آئیڈیا کو پروموٹ کیا، پاکستان کے لیے ایک الگ ممالک، ایک الگ ریاست کے قیام کی بات کی، جس میں الگ صوبے تھے، جس میں NWFP تھا، سندھ تھا، بلوچستان تھا، پنجاب تھا. ان سب کے بارے میں کہا کہ میں ان کو ایک الگ ریاست بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ سارا کچھ علامہ اقبال نے کہا. پھر اس کا دوسرا کویسچن 2018 کے پی ایم ایس میں آیا. وہ کہتا ہے کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دا فاؤنڈیشن آف علامہ اقبال's کنسیپٹ آف مسلم سیپریشن ان دا کنٹیکسٹ آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ. تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی بات ہے کہ اقبال کا جو آئیڈیا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں، مسلم الگ ہوں، مسلم جو ہے مسلم نیشنلزم جو ہے ان کی بات کی اقبال نے. تو اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں تو ہم یہاں پہ بھی تقریباً اقبال کی وہی ساری کوٹیشنز، وہی سارے آئیڈیاز ڈالیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم ایک الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اور جس میں وہ ایک الگ ریاست کی بات کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ یہاں پہ ہم لکھیں گے. پھر تھرڈ ون ہے ایگزامائن دا علامہ اقبال's کنسیپٹ آف مسلم نیشنلزم ان دا لائٹ آف الہ آباد ایڈریس. بیسیکلی اقبال کے اس پورے میں صرف الگ وطن بنانے کے لیے جو بھی تھا وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. ایگزامائن دا علامہ اقبال's کنسیپٹ آف مسلم نیشنلزم ان دا لائٹ آف الہ آباد ایڈریس. یہاں پہ بھی الہ آباد ایڈریس کی بات ہوئی. 2020 کا پیپر ہے یہ. اگلا دیکھیں 2021 میں آتا ہے تھرو اقبال's رائٹنگز اینڈ ویوز آف قائد اعظم ایکسپلین دا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک اسٹیٹ. اقبال کی جو رائٹنگز تھیں، اس کی جو پوئٹری تھی اقبال کی، ان سے اور قائد اعظم کے جو ویوز تھے ان دونوں کا وہ بات کر رہا ہے کہ ایکسپلین کریں. کیا ایکسپلین کریں؟ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک اسٹیٹ، کہ اسلامک اسٹیٹ کس طرح کی ہوگی. تو قائد اعظم کا اگلا لیکچر ہے، میں آپ کو اس میں بتا دوں گا. اقبال کا ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر شریعہ کو نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ایک الگ اسٹیٹ کی ضرورت ہے. پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کی. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا اسلامک اسٹیٹ کا، ان کی پوئٹری کے اندر بھی ہے. تو جو قائد اعظم کا ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. یہاں پہ یہ لیکچر میں اینڈ کرنے لگا ہوں. لیکچر کے اینڈ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو CSS PMS کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو وہ ہم سے ڈسکس کر سکتا ہے. اس میں لیکچر کے آخر میں میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہوگا. آپ لوگوں نے نوٹس لینے ہوں، فزیکل کلاسز لینی ہوں، آن لائن کلاسز لینی ہوں، کسی بھی طرح کے آپ کو CSS PMS میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.